अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नादरीन, सियासी मार्केट में बहुत सारी ख़बरें हैं। डील हो रही है, फ़लाँ से डील हो रही है, शहबाज शरीफ से बातचीत हो रही है, हुकूमत घबराई हुई है। कभी ये कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी से बातचीत हो रही है। मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ भी चुप हैं। अब ये तो होता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जब भी जिससे चाहती है कोई न कोई उसे पैकेज देकर डील कर देती है। लेकिन आजकल ये डील के हवाले से बहुत सारी ख़बरें हैं जिन्होंने आम फाम लोग हैं जो थोड़ी बहुत सियासत को जानते हैं उनको भी परेशानी में मुब्तला कर दिया, कंफ्यूज कर दिया और पता नहीं चल रहा है कि डील किस से हो रही है। क्योंकि एक तो जो ज़बरदस्त किस्म की डील हुई थी वो तो इमरान खान साहब से थी और बड़े लाड प्यार से उनको इक़्तिदार दिया गया था। लेकिन फिर क्या मामलात हुए कि अब वो जो लाए थे इमरान खान साहब को और वो उन्होंने मुंह जो है अपना फेर लिया है। शाकिर सोलंकी आज हमारे साथ हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं सियासत में और ये अंदर की बहुत सारी ख़बरें जानते हैं। अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं SNN पाक के नाम से। बड़े इस्लामाबाद में सीनियर उर्दू मीडिया के सहाफ़ी रहे हैं और हर जो अंदर की ख़बर वो कोशिश करते हैं कि अपने अंदाज से जो है ना वो पहले निकालें और पहले चला दें और बाद में पीछे इनके फिर भागते रहें चैनल वाले या इनके जो दोस्त सहाफ़ी है। तो हम आज इनसे सारे अंदर के मामलात पूछने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हमें कुछ न कुछ वैसे बता दें। शाकिर अस्सलाम वालेकुम, हमारे शो पे IKNN पे। तो वो क्या फिर हो रही है, हम भी डील कर लें कोई? सुना है आजकल डील की मार्केट खुली हुई है। इब्राहिम मेहरबानी, बड़ा आपने तारफ़ इंट्रो कराया। बात यह है कि ज़ाहिर है 18-20 साल से सियासत को ही कवर कर रहा हूँ इस्लामाबाद में। इशू ये है कि डील को पहली दफ़ा तो किसी जमात के साथ नहीं हो रही। डील हर दौर में होती है और मुख्तलिफ़ जमातें कर रही होती हैं। डील वो जमातें कर रही होती हैं जो मेटर कर रही होती हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होती है, मुक़्तदर हलकों की, मुक़्तदर क़ुव्वतों की। बड़ी बदकिस्मती है ये। अब मसला ये मेटर करती हैं पब्लिक में, वो डील करती हैं। यार एक बात बताऊं, एक सियासतदान आए थे इस्लामाबाद में, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। फिर हमने आपको भी कॉल की थी, आप भी आए थे, एक होटल में ठहरे हुए थे। मैं नाम नहीं ले रहा, बस जो कहीं का भी थे, आपको याद होगा। तो वो हमसे हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे कि हमें बताओ किस इदारे, किस एजेंसी के लिए हम काम करें। तो ये देखें, मुझे शेख रशीद अहमद ने कहा था, वज़ीर दाखिला, व्यूअर्स शेख रशीद वज़ीर दाखिला जो हैं, शेख साहब ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। गेट नंबर 4 की पैदावार नादिन। मुझे शेख रशीद अहमद ने कहा था, मैं गया था उनका इंटरव्यू करने दुनिया TV के लिए, शूट करना था मैंने। तो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो डॉन TV की टीम बैठी हुई थी, समर अब्बास वो इंटरव्यू कर रहे थे, एंकर पर्सन जो हैं, अभी हम TV में है मेरा ख्याल है। तो वो उनके कैमरे शैमरे लगे हुए थे। मैं जैसे ही इंटर हुआ, शेख साहब से फ़ोन पे बात करके गया था। शेख साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, मतलब इज़्ज़त देते हैं। शेख साहब जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो शेख रशीद अहमद उस वक़्त वज़ीर दाखिला नहीं थे, उस वक़्त अपोजिशन में थे। मुझे अभी रिसेंटली PTI हुकूमत से आने थे कुछ महीने पहले। मुझे कहा कि सोलंकी तू बड़ा सहाफ़ी नहीं बन सकता। मैंने कहा शेख साहब क्यों? बोला तू एजेंसियों का टाउट नहीं है, जब तक एजेंसियों का टाउट नहीं बनेगा तब तक तू बड़ा सहाफ़ी नहीं बन सकता। मैं चुप हो गया, मेरे पास अल्फाज नहीं थे। ये शेख रशीद अहमद ने, वो तो कहेगा ना, वो खुद बड़ा हवाल। तो यहाँ पे सियासत में भी इसी तरह ही है, सहाफ़त में भी इसी तरह ही है। जब तक आप किसी के पेरोल पर किसी के लिए काम नहीं करते, क्योंकि ताकतवर तो यहाँ पे ताकत का मरकज़ जो है आपको पता है कहाँ है, पिंडी है। ताकत का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं है, रावलपिंडी है। तो अब रावलपिंडी के मुझे तो हैरत हो रही है, उनकी मजबूरी, उनके साथ मामलात तय करने के बग़ैर कोई भी इक़्तिदार में नहीं आता। इवन भुट्टो साहब का इक़्तिदार के हवाले से भी, या भुट्टो साहब के लीडर बनने के हवाले से बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे होते हैं। अयूब खान के हवाले से कि भाई अयूब खान की पैदावार थे भुट्टो साहब, या फ़र्ज़ करें बीबी के 2 अदवार आए 3, तो बीबी के इक़्तिदार में आने का किस तरह बीबी आई। फिर आसिफ अली जरदारी को इक़्तिदार बीबी की शहादत के बदले मिला। मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार किस तरह मिलता रहा है। तो मामलात डील करने के बग़ैर तो कोई भी जमात, इमरान खान को किस तरह इक़्तिदार मिला है सबको पता है।
تو ڈیل کے بغیر تو اقتدار میں آنا پاکستان میں پاسبل نہیں ہے. عمران نے ڈیل نہیں وہ تو پیدا ہی انہوں نے کیا نا. اچھا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اب پی ڈی ایم نے ایک بیانیہ بنایا تھا, میاں نواز شریف نے آرمی چیف کا نام لیتے رہے, ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیتے رہے, بڑا اوپر لے کے گئے بیانیے کو, پی ڈی ایم کو, تحریک کو. مولانا بھی ان کی حمایت کرتے رہے, خطرناک سچویشن پیدا کر دی تھی. اب اس میں سے امید ایک جاگی تھی, پیدا ہوئی تھی کہ بھائی یہ کچھ شاید کوئی تبدیلی کے مطلب میری تو 20 سالہ جو اسلام آباد کی صحافت ہے اس میں ظاہر ہے ہماری عمر کے حساب سے 20-25-30 سال ہماری شعوری زندگی ہے جو چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, اور ان سیاستدانوں کی بھی یہی سیاسی لائف ہے. سیدھی سی بات ہے, کسی کی 35, کسی کی 40, کسی کی 25, کسی کی 20. تو اس میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ بھئی پہلی دفعہ شاید لوگوں میں ایک امید جاگی تھی پی ڈی ایم کی وجہ سے کہ بھئی اب جتنا وہ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے نا اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر قوتیں, جو مولانا یا نواز شریف یا سب سیاستدان پی ڈی ایم کے جلسوں میں بتا رہے تھے کہ بھئی اب منتیں کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمارا نام نہ لو, یعنی اسٹیبلشمنٹ کو اس دفاعی پوزیشن پر دھکیل دیا تھا. سدھریں گے نہیں, یہ تو پی ڈی ایم بھی سمجھ رہا ہے اور اس وقت بھی سمجھ رہا تھا. لیکن مجھے یہ بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے, میں پی ڈی ایم کے حوالے سے ساری جماعتیں کور کرتا رہا ہوں, نون لیگ کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی, جے یو آئی کو بھی, کسی دور میں پی ٹی آئی کو بھی کور کرتے رہے تھے جب عمران خان کے پاس 200 بندے ہوتے تھے اپارے میں میلوڈی والی آفس میں. تو اپارے میں عمران خان آتے تھے, ایک بابا آتا تھا, میران کار ہوتی تھی, اس میں ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. پاشا کو سلام کریں بس. پاشا صاحب, ہاں تو پاشا صاحب نے یہ پارٹی گود لی تھی نا, عمران خان کی پارٹی. نہیں تو عمران خان کے پاس 200 بندے 250 بندے نہیں ہوتے تھے مظاہرے کا, اور کل بھی نہیں ہوں گے, اقتدار سے نکل جائے نا یہ. تو عمران خان کی پارٹی کا کوئی بڑا لیڈر حکومت میں آنے سے پہلے, حکومت میں آنے کے بعد چلو یہ اسد عمر تو فلاں یہ 4-5 بندے ان کے بن گئے لیڈر, لیکن حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان کی پارٹی کا کوئی لیڈر ہے. رمیش کمار وانکوانی بڑا لیڈر ہے, یہ تو آپ کو پتا ہوگا, ہمارا سندھی بھائی ہے, ہندو ہے, سندھی بھائی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے 17 سال جدوجہد کی اقتدار میں آنے سے پہلے, 17 18 20 سال کہتے ہیں, 22 سالہ جدوجہد, تو اقتدار میں آنے تک جب ہم کور کرتے تھے اس وقت 16-17 سال ہوئے تھے عمران خان کی پارٹی کو. تو 20-22 سال میں انہوں نے لیڈر ایک پیدا نہیں کیا. ایک ون مین شو ہوتے تھے عمران خان صاحب, اور میں نے عمران خان سے سوال بھی کیا تھا. ایمبیسی روڈ پہ G64 میں ان کا دفتر ہوتا تھا, عمران خان صاحب وہاں پہ آتے تھے, پریس کانفرنس ہوتی تھی. ایک دن پریس کانفرنس میں بھی پی ٹی آئی کور کرتا, کے ٹی این میں جب ہوتا تھا لان میں یہ بیٹھ کے, تو یہ اعلان میں کرتے تھے. تو عمران خان کے ساتھ لوگ بیٹھے تھے پیچھے, ساتھ میں مرکزی سیکرٹری جنرل بھی, صوبائی صدر, تمام صوبوں کے صدور اور جنرل سیکرٹریز بھی. میں نے خان صاحب سے پوچھا, میں نے کہا خان صاحب یہ بتائیں, آپ کو 16-17 سال ہو گئے ہیں, آپ پارٹی میں ایک کوئی لیڈر بتا دیں کہ آپ نے پیدا کیا ہو. میں نے کہا آپ کے پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل کون ہے؟ میں آپ کی پارٹی کا بیٹ رپورٹر ہوں. میں نے کہا شاکر سولنگی, مجھے آپ جانتے بھی ہیں. میں نے کہا میں بیٹ رپورٹر ہوں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کون ہے, مرکزی بیٹھے بھی ہیں ادھر, آپ کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں, مجھے نہیں پتا کون سے سیکرٹری جنرل ہے. سندھ کے صدر کون ہے, میں سندھ سے تعلق بھی رکھ رہا ہوں. میں نے کہا سندھ کے صدر آپ کی پارٹی کے کون ہے, جنرل سیکرٹری کون ہے, بیٹھے بھی ہیں آپ کے ساتھ, لیکن میں نہ نام سے جانتا ہوں نہ شکلوں سے. میں نے کہا پنجاب کے کون ہیں, کے پی کے کون ہے, بولو. میں نے کہا کوئی پتہ نہیں ہے, آپ کے علاوہ ہم آپ کو نہیں, کسی کو نہیں جانتے. میں نے کہا چلو میں تو ہوا نااہل صحافی, نااہل رپورٹر. میں نے کہا یہ رپورٹر 20-25-30 رپورٹر کھڑے ہیں, بیٹ رپورٹر ہیں, ان میں سے پوچھ لیں, اگر اکثریت ان کو جانتی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں. آپ پارٹی میں ایک لیڈر پیدا نہیں کر سکے, پارٹی نہیں بنا سکے, تو خان صاحب ٹریک سے اترے. خان صاحب کا جواب میں بتاؤں. خان صاحب نے کہا دیکھیں شاکر, میں نے شوکت خانم بنائی, میں نے وہ چلا کے دکھائی, ایک ادارہ قائم کیا. میں نے کہا خان صاحب اسپتال چلانا ایم ایس کا کام ہوتا ہے, تو ایم ایس کو ملک دے دیں,
ہیں کہ آپ نے اسپتال بڑا کامیاب چلا لیا, یہ ملک بھی چلا دے. ابھی بھی چلا رہا ہے, یہ اندر کارڈ ہے, میں اندر کارڈ کہہ رہا ہوں, یہ خان صاحب سے پوچھا تھا. ابھی بھی اسی طرح چلا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیل کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے. نون لیگ بھی ڈیل کر رہی ہے, یہ محمد زبیر اعتراف کر چکے ہیں. ARY کے پروگرام میں نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا ہے اس پہ آپ کے ساتھ بھی. محمد زبیر اعتراف کر چکے ہیں کہ راولپنڈی کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے. اور یہ جو ابھی جو شہباز شریف پہ سختیاں کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے, یہ بھی خود بتا رہی ہیں کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے, پریشان ہے, دیواروں سے ٹکریں مار رہی ہے حکومت. شہباز شریف کو ملک سے باہر جانے سے روک رہی ہے, عدالت کا فیصلہ نہیں مان رہی, ECL سے بلیک لسٹ سے نکال رہی ہے, تو پھر ایک اور لسٹ PNLI پتہ نہیں کیا PNIL کوئی ایک اور لسٹ ہے, اس میں نام شامل کیا جا رہا ہے. پھر ادھر سے عدالت کہے گی اس میں سے بھی نکالو, تو پھر ECL میں ڈالا جا رہا ہے. ECL سے عدالت کہے گی کہ ایک اور لسٹ میں نام ڈالا جائے گا. تو شہباز شریف کو ہر قیمت پر روکنا چاہ رہی ہے حکومت. اسی لیے کر رہی ہے یہ کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو نون لیگ کے معاملات بن گئے ہیں یا بن رہے ہیں, یہ بگاڑنے ہیں تاکہ ہمارا کام سیدھا ہو سکے. اچھا, پیپلز پارٹی کارکردگی نہیں دکھانی, اپنی کارکردگی تو ظاہر ہے یار. ان میں کہتا ہوں کہ نااہلی کی ٹاپ کلاس کے نااہل جو کہیں نا تاریخ کے, وہ یہ حکمران ہیں ہمارے. تو یہ نہیں ہے نا, ان کو لانے والے انہوں نے نہیں سوچا تھا یار. انہوں نے تو ملک توڑا آپ کا 71 میں, کیا کیا انہوں نے, تو ٹریک سے مطلب اسی پہ ہی فوکس کر رہے ہیں نا. بات وہی ہے نا کہ بھائی مقتدر قوتوں کے بغیر یہ اگر ہم مطلب یہ ڈیل ویل کی باتیں ڈیل ہوتی رہتی ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے کہ پہلے دن سے ہوتی رہتی ہے یہاں پہ. لیکن اگر یہ ہم دیکھیں کو کیا پیکیج ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ ہمارے معاملات میں نہ آئیں, آپ کو اقتدار دے دیتے ہیں تو فائدہ. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان مسلسل یہ کہتے رہے, میں اس پہ پروگرام بھی کرتا رہا ہوں, مولانا ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ بھئی نون لیگ ان ہاؤس تبدیلی ہم اسی لیے نہیں چاہتے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی, پنجاب میں, کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد درکار ہوتی ہے. کیونکہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانا تھا, ہمارے پاس اکثریت تھی, ہم ہار گئے. قومی اسمبلی میں سینٹ انتخابات میں گیلانی کے پاس اکثریت نہیں تھی, حفیظ شیخ کے پاس اکثریت تھی, حفیظ شیخ ہار گئے, گیلانی جیت گئے. یعنی اسٹیبلشمنٹ جہاں ہوگی وہاں پہ جیت ہوگی, چاہے اس کے پاس اکثریت نہ ہو. تو وہ مولانا یہ کہتے رہے کہ نون لیگ, نواز شریف اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تحریک عدم اعتماد کا جیسا جس میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد مانگنی پڑے, کیونکہ ہم نے پورا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کریٹ کیا ہوا ہے, پوری تحریک یہ PDM کی چلائی ہوئی ہے. مداخلت ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ اب مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے نون لیگ کی ڈیل پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ موقف اپناتے رہے کہ بھئی تحریک عدم اعتماد اسی لیے نہیں لانا چاہ رہے کہ اس کے لیے کامیابی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوگی اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے, تو یہ ابھی جو ڈیل کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ دیکھو پہلے تو ان سے بات چیت ہوئی نا, اب یعنی PDM کے بیانیہ وڈرا ہو گیا. میں اس پہ الگ اپنا پروگرام کروں گا کہ PDM کا بیانیہ دفن ہو گیا. اب چاہے PDM مولانا ہمیں تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ بھئی PDM زندہ ہے, PDM بحال ہے, PDM قائم ہے, عید کے بعد بڑی تاریخ چلے گی. لیکن جب نون لیگ نے ڈیل کر لی تو کیا چلائے گی تحریک؟ ہم نے جو مولانا صاحب سے جب ملاقات کی تھی تو مجھے لگ رہا تھا مولانا صاحب کو بھی آن بورڈ لیا ہوا ہے نون لیگ نے. یار یہ لوگ کہہ رہے ہیں زیادہ مولانا صاحب کے پاس خبریں ہیں اس حوالے سے, کیا طے ہو. ویسے مولانا کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ہماری, تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا بھی آن بورڈ ہیں نون لیگ کے ساتھ. یہ تو میں نے بھی آبزرو کیا ہے کہ آج کل مولانا کا جو, کیونکہ ہم نے جب سوال مولانا سے اس دن کیا تھا تو مولانا گول مول کر گئے. مولانا اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ مولانا آن بورڈ نہ ہو. سربراہ ہیں, لوگ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں کہ مولانا آزادی مارچ لے کے آئے تو شہباز شریف اور نواز شریف پھر کر کے چلے گئے, یہ کیسے ہوا؟ اور مولانا پھر واپس چلے گئے کچھ لیے بغیر. آئے تھے حکومت گرانے, حکومت بھی نہیں گری. لوگ سوالات اٹھائیں گے نا, کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ مولانا سے ہم نے بارہا یہ سوالات کیے ہیں.
لیکن مولانا تو کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ کیونکہ نون اور پی پی نے مولانا کا پراپرلی ساتھ نہیں دیا تھا. مولانا کا موقف یہ ہے کہ اگر وہ ساتھ دیتے تو ہم حکومت گرانے میں کامیاب ہو جاتے. جو آزادی مارچ لے کے آنے کا مقصد تھا وہ ہمارا حاصل ہو جاتا, لیکن نون اور پی پی نے ساتھ نہیں دیا, اس لیے ہم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن اس کے علاوہ مولانا کے پاس آپشن بھی نہیں تھا نا, کہ مولانا کوئی یہاں پہ ہنگامے اور خون ریزی اور یہ تو مولانا مار دھاڑ یہ نہیں کرانا چاہ رہے تھے. مولانا جمہوریت کے حوالے سے, پارلیمنٹ کے حوالے سے مولانا وہ اسٹینڈ زبردست ہے کہ بھائی ان کو مداخلت نہیں کرنی. مولانا انتہا پسند نہیں ہے کم از کم. مولانا کو یہ ہم نے نوٹ کیا ہے, مولانا اس معاملے میں انتہا تک نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی سسٹم ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے اور نقصان جمہوریت کو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. مولویوں کے حوالے سے ماضی میں مولویوں کا جو کردار رہا ہے, مشرف دور ہو, ضیاء دور ہو, جماعت اسلامی ہو, سوالات اٹھاتے رہے ہیں لوگ مذہبی فورسز کے حوالے سے, لیکن دینی قوتوں کے حوالے سے. لیکن اس وقت جو مولانا کی سیاست ہے میرا خیال ہے وہ ٹھیک ٹریک پر جا رہی ہے. شاکر یہ ایک نہیں 2-3 ڈیلیں ہو رہی ہیں نا, تو وہ ہمیشہ جو ڈیل کے لیے تیار ہوتے ہیں ہمارے والے سجن. ہاں وہ تو ظاہر ہے, یہ تو چلتا رہتا ہے. جو ہم سے پوچھ رہے تھے ہیں وہ تو یار اب ڈیل پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, لیکن میں ان کی بات ہاں, لیکن وہ تو ایشو ہمیشہ یہ لیے تیار ہوتے ہیں نا ڈیل. پیپلز پارٹی میں کہتا ہوں کہ بھائی نون لیگ نے ابھی باعزت طریقے سے ڈیل کیے, بظاہر گالیاں شالیاں دے کے, بیانیہ بنا کے, نام شام لے کے, پنجاب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ اور نون لیگ کو ووٹ ڈنڈے کے زور پر لے کے ووٹ بینک بڑا ہے نون لیگ کا. نون لیگ کا نقصان نہیں ہوا, نون لیگ کا فائدہ ہوا ہے. نون لیگ نے بیانیہ بھی بنایا, جماعت نہیں ٹوٹی. ایک عبد القادر بلوچ اور ثناء زاری کو نکال دیا, بس باقی کوئی جماعت نہیں ٹوٹی. وہ ان کے حافظ حسین احمد ہیں. ہاں ان کے, ٹھیک ہے. تو ایشو یہ ہے کہ نون لیگ کو نقصان نہیں پہنچا, نون لیگ کو فائدہ پہنچا ہے. پیپلز پارٹی ناک رگڑ رگڑ کے زمین پہ بیٹھ کے منت ترلے کر کے پیپلز پارٹی ڈیل کر رہی ہے. بڑی پارٹی ہے. جس انداز میں پیپلز پارٹی, اور ایک بات بتاؤں, اسٹیبلشمنٹ قابل بھروسہ نہیں ہے. مقتدر قوتیں قابل بھروسہ کسی صورت جمہوری جماعتوں کے لیے نہیں ہے. اب جمہوری جماعت ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں ہے تو اور مولانا نہیں ہے. نواز شریف تو اب بھی کہہ رہا ہے نا کہ بھائی جان اس پہ بھروسہ نہیں کرو, یہ رگڑتا. نواز شریف اس پہ راضی نہیں ہے. بظاہر تو نواز شریف کا موقف یہی نظر آ رہا ہے, لیکن کیونکہ پارٹی کے اندر بھی رفٹ موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی بھی, نواز شریف نہیں چاہتے نا کہ پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے, ٹھیک ہے. تو نواز شریف نے بھی نظام چلانا ہوتا ہے, مجبوری ہے, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. شہباز شریف رہا ہو کر آ گئے, حمزہ شہباز رہا ہو کر آ گئے, مریم نواز خاموش ہیں مہینے ڈیڑھ سے, نواز شریف خاموش ہیں. تو یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہو سکتا, یہ اشارے ہوتے ہیں. اشارے کیا, اب تو محمد زبیر نے کھلے عام علل اعلان کہہ دیا کہ بھئی ہمارے راولپنڈی کے ساتھ تو چلو یہ تو بڑی ڈیل تو ان سے ہوگی, پھر چھوٹی ڈیل زرداری صاحب سے ہوگی, ان کو کیا ملے گا؟ میرا خیال ہے ان کو صوبے کی لیول پر اور چھوٹے موٹے اس طرح کے معاملات, کوئی چیئرمین سینیٹ اور یہ سندھ بھی ان کو ملے نا, کیونکہ سندھ سے بھی اتنا مال مل جاتا ہے پیپلز پارٹی کو یار کہ پیپلز پارٹی خوش رہے, مطلب ان کا کچن چلتا رہے گا, اسی تنخواہ پہ کام کر رہے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو آصف علی زرداری کو, یار آصف علی زرداری اب پیپلز پارٹی تو وہ نہیں رہی نا ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر بھٹو والی یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو پیپلز پارٹی تھی. اب تو آصف علی زرداری بھرے اجلاس میں ویڈیو لگ پہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جیل جانے کی, میں جیل جانے کی سکت میرے میں نہیں ہے, اور میرا بیٹا ایک ہے تو میں نہیں چاہتا یہ وہ, اس طرح کی باتیں کوئی کرتا ہے یار بھرے اجلاس میں کہ جہاں پہ 10 جماعتوں کے لیڈران بیٹھے ہوں. آصف علی زرداری نے کہا ہے, نہیں کہا, سب لوگ تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی. تو کدھر گیا پیپلز پارٹی کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ اب یہ سیاست ریٹائرمنٹ. اب پیپلز پارٹی پریشان ہے کہ پنجاب میں پارٹی کو ری اسٹور کیسے کیا جائے. میں آپ کو بتاؤں ایک بات, پیپلز پارٹی پنجاب میں ری اسٹور نہیں ہو سکتی. اب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. بھائی میں سندھ سے تعلق رکھ رہا ہوں اور ہمارے ہاں ووٹ پیپلز پارٹی کو ملتا ہے, ظاہر ہے ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے, تو ہم خلاف کیسے ہو گئے؟ بلاول صاحب کے ساتھ, خورشید شاہ کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ, مخدوم امین فہیم مرحوم کے ساتھ, بی بی کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے تمام لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات, ہماری دوستی, مطلب بہت اچھے تعلقات ہیں. تو میں ان کے خلاف کیوں ہوں گا؟
میں پیپلز پارٹی کو ایک بھٹو اور بے نظیر کی پارٹی کو ایک بڑی سیاسی جمہوری پارٹی سمجھتا ہوں. انہوں نے قربانیاں دی ہیں, لیکن اب جو پیپلز پارٹی کردار ادا کر رہی ہے یہ پیپلز پارٹی کا نہیں رہا کردار ماضی میں. جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی تھی وہ اب نہیں رہی. اب یہ اس طرح کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں جیل نہیں جا سکتا اور میرا بیٹا ایک ہے, یہ تو نون لیگ کا کردار پیپلز پارٹی سے اچھا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کو آ جاتی ہے نا, پیپلز پارٹی ریسٹور اس لیے نہیں ہو سکتی پنجاب میں. ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی تھی, ویسے تو پنجاب بیس تھا نا, پیپلز پارٹی کا بیس کیمپ تھا پنجاب. اٹھی ہی بنی ہی پیپلز پارٹی پنجاب میں, اٹھی ہی پنجاب میں, سندھ میں تو بعد میں آئی. لیکن پنجاب میں جو بھٹو کا ورکر تھا وہ بوڑھا ہو کے, بزرگ ہو کے بیچارہ, یا تو کچھ فوت ہو گئے ڈاکٹر مبشر حسن جیسے, یا ان کے ہم اثر جو تھے, یا ان کے بعد دیکھو ٹھیک ہے, تو وہ اب دنیا میں یا تو کچھ نہیں رہے, یا بزرگ ہو گئے ہیں, یا بے بس ہو کر, کیونکہ 30-35 سال سے آپ کی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں آئی. جب حکومت نہیں آتی تو ورکر رگڑے میں ہوتا ہے, اپوزیشن میں ہوتا ہے. تو جب 30-35 سال سے یا 25-30 سال سے رگڑے میں آپ کا ورکر رہا ہے پنجاب میں, تو ایک بزرگ ہو کے فوت ہو گیا, ایک وہ جو ابھی بزرگ ہو گیا ہے, ایک وہ جو رگڑا کھا کھا کے تنگ ہو کے سائڈ پہ ہو گیا. کچھ چلے گئے پی ٹی آئی میں, کچھ چلے گئے نون لیگ میں, کچھ سائڈ لائن ہو کے بیٹھ گئے. بی بی کے ورکر بھی اسی طرح ہی تتر بتر ہو گئے. تو اب پی ٹی آئی کا جو نوجوان پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے, ایک جذبہ ابھارا گیا پاشا صاحب کی جانب سے یا ایجنسیوں کی, اداروں کی جانب سے. تو نوجوانوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یقیناً پی ٹی آئی کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا. ایک چارم پی ٹی آئی میں دکھایا گیا نا, ایک چمک دکھائی گئی لوگوں کو. نوسر بازی کے تحت ہی صحیح, جھوٹ جھانسا ہی صحیح, لیکن ایک تھا نا معاملہ. لیکن وہ پیپلز پارٹی کا اب نیا ورکر پیپلز پارٹی کے پاس آ سکتا ہے. پیپلز پارٹی کا بالکل صفایا ہو چکا ہے پنجاب میں ورکر. مطلب اس سیاست سے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست نہیں کر رہی تو نقصان میں جائے گی. اور اب نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی ہے پنجاب میں, تو نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھا ہے نہیں بڑھا, کم ہوا ہے. ہمیشہ ووٹ بینک بڑھنا یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول سے بڑھتا ہے. پرو اسٹیبلشمنٹ کردار سے ایک دفعہ تو آپ کو اس طرح پی ٹی آئی کی طرح چارم چمک, یہ وہ ابھی نامینیشن اور سلیکشن والے اس چکر میں پیپلز پارٹی پڑ گئی ہے. تو آج کی یہ زبردست ڈسکشن رہی, ڈیل ہو رہی ہے, شاکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور یہ ماحول بھی بنا ہوا ہے ڈیل کا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے. شہباز شریف یہ پیکج لے کر کب لندن کو جاتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی دیجیے اجازت. اگر پروگرام پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.